नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले दर्स में इल्म गैब की तारीफ़ बयान की गई थी। इस दर्स में इल्म गैब की अक़साम बयान की जाएंगी। इल्म गैब की 3 किस्में हैं। पहली किस्म का इनकार करना कुफ्र है, दूसरी किस्म का इनकार करना गुमराहियत है, जबकि तीसरी किस्म में इख्तिलाफ है। बाज़ उलमाए अहले सुन्नत इल्म गैब के कायल हैं, बाज़ उलमाए अहले सुन्नत इल्म गैब से इनकार करते हैं। यानी अगर कोई तीसरी किस्म का इनकार कर दे तो शरअन उस पर कोई हुक्म नहीं लगेगा। आ जाइए पहली किस्म की तरफ चलते हैं। याद रखिए, ज़ाती तौर पर इल्म गैब सिर्फ रब कायनात जल्ला जलालुहू को है, रब के अलावा किसी को नहीं। किसी को भी इल्म गैब अगर हासिल है तो वो रब के दिए से है, अताई है। अल्लाह का इल्म गैब ज़ाती है, किसी का दिया हुआ नहीं। अल्लाह के अलावा किसी के पास भी इल्म गैब है तो वो अल्लाह का अता करदा है। अगर कोई शख्स ये कहता है कि अल्लाह के दिए बगैर किसी को इल्म गैब हासिल है तो वो शख्स दायरे इस्लाम से खारिज है, ये कुफ्र है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर अंबियाए किराम को अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने अपने बाज़ ग़ुयूब का इल्म दिया है। बाज़ गैब अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताए हैं। अगर कोई इसका इनकार करे तो वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा और ये कुफ्र है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म औरों से ज़ायद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इल्म गैब आपको जो दिया गया वो तमाम से ज़ायद दिया गया, इब्लीस से भी ज़्यादा। बाज़ लोग बराहीन क़ातिआ में मौजूद है, कहते हैं कि हुजूर को दीवार के पीछे का भी इल्म नहीं, कहते हैं अपने खातिमे का भी इल्म ना था, बल्कि बराहीन क़ातिआ में यहाँ तक लिखा कि खुदा के बताए से भी अगर बाज़ मुग़ीबात का इल्म उनके लिए माने जब भी शिरक, यानी ये कुफ्रिया अकीदा है। अगर कोई कहता है कि हुजूर को बिल्कुल इल्म गैब हासिल नहीं तो वो शख्स दायरे इस्लाम से खारिज है। इसी तरीके से बराहीन क़ातिआ में मौजूद इब्लीस की वुसअत इल्म नस से साबित है। यानी इब्लीस शैतान का इल्म वसी है, ये नस से साबित है, शरई दलाइल से साबित है। फ़ख्र आलम की वुसअत इल्म की कौन सी नस क़त्ई है? यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वुसअत इल्मी किसी दलील से साबित नहीं, ये बराहीन क़ातिआ में लिखा है। हम दलाइल से आगे बयान करेंगे कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सबसे ज़्यादा इल्म हासिल था। बहरहाल बराहीन क़ातिआ जो दियोबंदी मकतबा फ़िक्र की किताब है उसमें ये बात लिखी है। आप देखिए, इन्होंने यहाँ तक लिख दिया कि इल्म गैब
محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہے، ایسا تو ہر پاگل ہر چوپائے کو ہوتا ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی گستاخی حفظ الایمان میں یہ بات موجود کہ حضور کو جیسا علم غیب دیا گیا ایسا علم غیب تو پاگل کو بھی، اتنا علم غیب تو پاگل کو بھی حاصل ہوتا ہے، چوپائے کو بھی حاصل ہوتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بہرحال انبیاء کو اللہ تبارک و تعالی نے بعض غیوب کا علم عطا کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کائنات میں سب سے زیادہ غیب کا علم دیا گیا۔ یہ عقیدہ ہے، اس کا کوئی انکار کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ تھی پہلی قسم۔ اب دوسری قسم، اولیاء کرام کو بھی کچھ علوم غیوب ملتے ہیں۔ اگر کوئی اس کا انکار کرے تو یہ گمراہیت ہے، کہے کہ اولیاء کو بالکل بھی غیب کا علم نہیں۔ بعض دفعہ بعض اولیاء کو کچھ علوم غیبیہ دیے جاتے ہیں، اس کا انکار کرنے والا گمراہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوبوں کو، خصوصاً سید المحبوبین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیوب خمسہ سے بہت جزئیات کا علم بخشا، یعنی علوم خمسہ سے بھی بعض جزئیات کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوبوں کو دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ جو یہ کہے کہ علوم خمسہ میں سے کسی فرد کا علم کسی کو نہ دیا گیا تو ایسا شخص بد مذہب ہے، گمراہ ہے۔ تو پہلی قسم کا انکار کرنے والا کافر، دوسری قسم کا انکار کرنے والا گمراہ۔ تیسری قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعیین وقت قیامت کا بھی علم ملا، یعنی قیامت کب قائم ہوگی اس کا بھی علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ یہ تیسری قسم میں بعض علماء اہل سنت کہتے ہیں ہاں دیا گیا، اور بعض کہتے ہیں نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جمیع جزئیات خمسہ کا علم ہے، یہ بھی مختلف ہی ہے۔ اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ما کانا و ما یکون، جو کچھ ہو چکا جو ہوگا، ہر چیز کا آپ کو علم حاصل ہے۔ لوح محفوظ میں جو لکھا ہوا ہے وہ بھی علم حاصل ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ علم حاصل ہے۔ یہ بات علماء اہل سنت کے درمیان اختلافی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن کے متشابہات کا علم حاصل ہے، یہ بھی تیسری قسم میں متشابہات۔ اسی طریقے سے الف لام میم را صاد وغیرہ کا علم حضور کو حاصل ہے یا نہیں، یہ ایک علماء اہل سنت کے درمیان اختلافی بات ہے۔ اسی طریقے سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت روح کا علم ہے، تو بعض علماء اہل سنت اس بات کے قائل ہیں اور بعض اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہ تین قسمیں ہو گئی۔ پہلی قسم کا انکار کرنے والا کفر، اس میں ایک چیز یہ کہ ذاتی علم اللہ کو ہے، کسی کو بھی علم غیب ہے تو وہ اللہ کے عطا سے ہے۔ اور دوسری بات کہ نبیوں کو بعض غیوب دیے گئے، کوئی کہتا ہے بالکل نہیں دیے گئے تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ سب سے زیادہ
غیوب کا علم رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیا گیا. کوئی کہتا نہیں ابلیس کو زیادہ دیا گیا، معاذ اللہ، تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے. پہلی قسم یہ تھی. دوسری قسم، اولیاء کو بھی کچھ علم غیب حاصل ہوتا ہے اور غیوب خمسہ سے بعض جزئیات کا بھی علم حاصل ہوتا ہے. اس کا کوئی انکار کرے گا تو وہ گمراہ ہے. یہ تھی دوسری قسم. تیسری قسم، حضور کو قیامت کب قائم ہوگی اس کا بھی علم ہے. یہ مختلف مسئلہ ہے، اس میں اختلاف ہے علماء کے مابین. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کچھ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے اس کا علم ہے، بلکہ اس سے بھی زائد آپ کو علم حاصل ہے. یہ بھی تیسری قسم میں ہے. علماء اہل سنت کا اس میں اختلاف ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن کے متشابہات کا علم حاصل ہے، یہ بھی ایک تیسری قسم میں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حقیقت روح کا علم ہے، یہ بھی تیسری قسم میں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غیوب خمسہ کے تمام جزئیات کا علم حاصل ہے، یہ بھی اختلافی بات ہے. غیوب خمسہ سے مراد یہ ہے قیامت کا علم. نمبر 1، بارش کب ہوگی اس کا علم. نمبر 3، ماں کے پیٹ میں کیا ہے. نمبر 4، کل کون کیا کرے گا. نمبر 5، انتقال کس کا کب ہوگا. یہ کہلاتے ہیں غیوب خمسہ. اب غیوب خمسہ کا علم حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاصل ہے یا نہیں، یہ ایک اختلافی بات ہے. بعض اس کے قائل ہیں اور بعض اس کے انکاری ہیں. یہ عقیدہ علم غیب کے حوالے سے ہم نے تفصیلاً بات کر دی کہ کس غیب کا انکار کرنا کفر ہے اور کس غیب کا انکار کرنا گمراہیت ہے، اور کس غیب کا اگر انکار کیا جائے تو نہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے اور نہ ہی گمراہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.